अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी बोझ नहीं, अल्लाह का तोहफ़ा है। ये दुनिया मेरे लिए कैद नहीं, एक तजर्बा गाह है। हर तजर्बे के बाद मुझे अल्लाह की तरफ से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है जो मुझे आगे बढ़ने में मदद देता है। मैं इस दुनिया से निकल कर कहीं भागना नहीं चाहूँगा कि इस दुनिया में मेरे करीब कुछ लोग हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं उनसे। तुम ठीक कहते हो, मैं भी भागना नहीं चाहूँगी, मगर उसकी तरफ मतवज्जा होती वो एक पल को रुकी थी। मैं जहाँ थी वहीं रुकी हुई हूँ। मुझे आगे बढ़ने का रास्ता क्यों नहीं मिलता? लड़सते लहजे में वो बोल रही थी। अल्लाह ने मेरे रास्ते अगर बनाए हैं तो वो मुझे क्यों दिखाई नहीं देते? अगर मेरे नसीब में ये कैद लिख दी गई है तो क्यों मेरे इर्द गिर्द खड़ी दीवारों तक वो आवाज़ें पहुँचती हैं जिनकी आजियत मुझे नींद से जगा देती है? क्यों मेरी मुश्किल ख़त्म नहीं होती? क्यों ये अंधेरा? यकदम खामोश होकर उसने पेशानी आहिनी ग्रिल से टका दी थी। तुम किस मुश्किल के बारे में बात कर रही हो? मुझे बताओ हुरमन, कैसी आवाज़ें और कब से ये हो रहा है तुम्हारे साथ? उसकी बंद आंखें और चेहरे पर उभरते थकन के आसार आरिश को तफ्शीश में मुब्तला कर गए थे। तुम नहीं समझोगे, कोई नहीं समझ सकता। बंद आँखों के साथ ही वो बहुत मध्यम आवाज़ में बोली थी। इसके लहजे में मायूसी गहरी थी। अगले ही पल ग्रिल से दूर हटती वो कमरे की सिमत भर गई थी। आरिश ने चाहा था कि इसे रोके। आज पहली बार अपने दिल की कुछ उलझनें उसने वो जाने किस झोंके में बयान कर दी थी, मगर इसे भी पूरी तरह उलझा गई थी। इस वक्त वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। वो चाहता था कि इसके दिल के हर गोशे में छुपे राज तक पहुँचे, इसके हर गम को अपने नाम कर ले, इसकी थकन को समेट ले और यही नहीं, इसे सालिम अपने अंदर छुपा कर किसी और ही दुनिया में चला जाए। मगर ये इस्तेहकाक अभी वो हासिल नहीं कर सका था। जब तक तुम अंदर नहीं आओगे मैं हुरमन को बाहर नहीं बुलाऊंगी, बेला ने वार्निंग दी थी। ऐसा मत करो, मामी घर में परेशान हो रही होंगी, 10 बज चुके हैं, भेज दो उसे बाहर। आरिश ने वाकई इल्तिजा की थी। आ भी जाओ, कितने नखरे करते हो, चाय पीते में वक्त ही कितना लगेगा तुम्हें? चाय भी पीनी पड़ेगी? वो दंग हुआ था। क्या मतलब है तुम्हारा? इतनी बुरी चाय बनाती हूँ मैं? बेला ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा था। सब्र करो, अभी आवाज़ देकर भाई को बुलाती हूँ। अब तो कभी भी अंदर नहीं आऊँगा। वो जिस तरह बोला था, बेला की हंसी बेसाख्ता थी। मान से झगड़ा क्यों किया तुमने? हुरमन को इसकी वजह बताई तुमने? वो यकीनन इसे तंग करने के मूड में थी। मेरा ख्याल है कि मैं हुरमन को यहीं से आवाज़ देकर बुलाता हूँ। आरिश ने हशमगीर नज़रों से इसे देखा था। 5 मिनट सब्र कर जाओ, वो अंदर दुल्हनें तैयार कर रही है। क्या शहर भर की दुल्हनें यहाँ आ गई हैं? वो ज़िद हुआ था। ऐसा करो, तुम खुद अंदर आकर दुल्हनें देख लो। माफ़ करो, मैं बस अपनी दुल्हन ही देखूँगा, वो फ़ौरन बोला था। फिर तो फ़ौरन आ जाओ, वो अंदर ही है, बेला ने फ़ौरन ही कहा था, मगर अगले ही पल इसकी हशमगीर नज़रों पर बेसाख्ता हंसी थी। जबकि आरिश चौंक कर फ़ारूक की तरफ मतवज्जा हुआ था। तुम यहाँ क्यों रुके हो? मेरे घर में कोई पर्दा नहीं करता तुमसे? आरिश से मुसाफा करते वो बोले थे। हुरमन को इतनी देर तक क्यों रोका हुआ है? अरूसा ने। इस बार वो बेला से मुहातिब थे। भाई इसे फ़रहान के साथ घर भेज रही थी, मगर वो खुद ही नहीं गई क्योंकि एक साथ 2 ब्राइडल्स आ गई थीं। वो बस फारिग होने वाली हैं। इनकी जानिब देखे बगैर बेला ने जवाब दिया था। मुझे खबर मिली है कि उस्मान से तुम्हारी नाराज़गी चल रही है। फ़ारूक के अचानक सवाल पर जहां आरिश कुछ हजल सा हुआ था, वहीं बेला जो वहां से जाने के लिए पलट रही थी यकदम ही रुक गई थी। वो तो बस ऐसे ही, हमारे दरमियान ये सब चलता रहता है। हम दोनों एक दूसरे के बगैर ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकते। आरिश कुछ शर्मिंदगी से बोला था। अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो इसके बगैर रहना सीख लो, ये ज़्यादा बेहतर होगा। मासूफ की मोहब्बत तुम्हारे लिए मुज़र साबित हो सकती है। फ़ारूक के तल्ख़ तंज़ीए लहजे पर आरिश ने हैरान होकर एक नज़र बेला को भी देखा था, जिसके चेहरे के तासुरात तन गए थे। आरिश से नज़र चुराती वो फ़ौरन ही पलट कर आगे बढ़ गई थी। फ़ारूक से बात करते हुए आरिश दिल ही दिल में हुरमन के जल्दी बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। फ़ारूक की शख्सियत ही इतनी रोबदार और पुरवकार थी कि इनसे बहुत संभल संभल कर बात करनी पड़ती थी। उसका इत्मीनान उनके सामने
ڈاواں ڈول ہونے لگا تھا۔ حالانکہ عثمان کے برعکس عارش کے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا اور خوش اخلاق سے بھرپور ہوتا تھا، مگر عثمان کی طرح وہ خود بھی ان سے آمنا سامنا ہونے سے گریز کرتا تھا۔ یہ بھی شکر تھا کہ بیلا نے جلد از جلد ہرمن کو باہر بھیج دیا تھا، جس کا چہرہ نظر آتے ہی عارش کو نہ صرف فاروق سے خلاصی ملی تھی بلکہ گزری رات کا منظر بھی نئے سرے سے تازہ ہو گیا تھا۔ کل رات پتہ نہیں میں نے کیا اٹھ پٹانگ باتیں کی تھیں، مجھے اب بہت عجیب لگ رہا ہے۔ تم میرے بارے میں یہ مت سوچنا کہ مجھے کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ سگنل پر اس نے بائک روکی تھی جب ہرمن نے اسے مخاطب کیا تھا۔ کل رات تم نے کوئی اٹھ پٹانگ بات نہیں کی۔ مجھے یہ اچھا لگا کہ تم نے اپنے دل کی کوئی بات مجھ سے شیئر کی۔ وہ اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ سکا تھا، مگر اپنے شانے پر اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے ہوئے پوری سچائی سے کہا تھا، اگر کبھی مجھے ضرورت پڑی تو کیا تم میرے دل کی بات سنو گی؟ ایک پل کو رک کر جانے کیوں وہ یہ سوال کر گیا تھا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ بیٹھ کر تمہاری رام کہانیاں سنوں۔ امی ابا ہیں تمہارے دل کی باتیں سننے کے لیے۔ اس کے بیزار لہجے پر عارش کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ عارش کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ایک نظر انہوں نے عروسہ کو دیکھا بھی تھا جو ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی تھیں۔ ان کے سوال میں ایسا کچھ تھا کہ وہ بالوں میں برش پھیرنا بھول گئی تھیں۔ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جانچتی نظروں سے عروسہ نے انہیں دیکھا تھا جو بیک گراؤنڈ سے پشت لگائے اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف تھے۔ اس لیے کہ تم اور تمہارے گھر والے عارش اور اس کے گھر والوں کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو۔ مجھے تو وہ ہر طرح سے اچھا لگتا ہے، مگر میں تمہاری رائے بھی اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ وہ اطمینان بڑے لہجے میں بولے تھے، مگر مجھے پتہ تو چلے پہلے کہ آپ کس حوالے سے اس کی رائے جاننا چاہتے ہیں۔ عروسہ نے مشکوک نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ بیلا کے حوالے سے، وہ صاف گوئی سے بولتے عروسہ کو دنگ کر گئے تھے، اور باوجود اس کے کہ وہ ان کے مقصد کو پہلے سے سمجھ چکی تھیں۔ بیلا کے لیے عارش مناسب رہے گا، تم ہرمن سے ذکر کر کے دیکھو، وہ مزید بولے تھے۔ فاروق، سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ؟ عروسہ شدید تعصب کی وجہ سے بات مکمل نہیں کر سکی تھیں۔ کچھ نہیں جاننا مجھے، جس بارے میں بات کر رہا ہوں اسی پر رہو۔ فاروق کے لہجے میں ناگواری در آئی تھی۔ آپ ایسا کریں، ایک ہی بار میرا گلا گھونٹ دیں۔ سرخ چہرے کے ساتھ بولتے ہوئے عروسہ چونک کر ادھ کھلے دروازے کی سمت متوجہ ہوئی تھیں اور اگلے ہی پل خود اٹھ کر دروازے کی سمت بڑھ گئی تھیں۔ سوئے ہوئے فائز کو اس نے خاموشی سے عروسہ کے حوالے کیا تھا، جبکہ اس کے چہرے اور آنکھوں کی بھڑکتی اذیت نے عروسہ کو یقین دلا دیا تھا کہ وہ ان کی بات سن چکی ہے۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ خاموشی سے واپس بھی چلی گئی تھی۔ بچے کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر فاروق کو نہیں دیکھا تھا جو ان کی طرف متوجہ تھے۔ پھر تم بات کرو ہرمن سے۔ وہ پھر اسی موضوع کو جاری رکھنا چاہتے تھے۔ میں ایسا نہیں کروں گی۔ غصے کو قابو کرتی وہ واپس ڈریسنگ کی جانب گئی تھیں۔ کیوں؟ کیا برائی ہے بات کرنے میں؟ فاروق کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہرمن کے لیے گھر میں جو بات چلی تھی، احمد انکل نے اس کے لیے انکار کر دیا تھا۔ مجھے یہی لگتا ہے کہ ہرمن کو عارش سے منسوب کریں گے۔ ہینڈ لوشن ہاتھ میں استعمال کرتی وہ اسپاٹ لہجے میں بولی تھیں۔ تمہیں شک ہے مگر یقین تو نہیں۔ کچھ عرصہ دیکھ لو یا پھر تم باتوں باتوں میں ہرمن سے اس بات کی تصدیق کر لو۔ تمہاری ہام خیالی سے تو یہی بہتر ہے۔ ان کے ناگوار لہجے پر عروسہ بس آئینے میں ان کے عکس کو دیکھتی خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھیں۔ حد نگاہ تک پھیلے سمندر کی شوریدہ لہروں سے نظر ہٹا کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا جو بالکل خاموش سمندر سے اٹھتی گرتی لہروں کو دیکھ رہی تھی۔ جب میرا چہرہ دکھائی نہیں دیتا تو شکایت کرتی ہو کہ میرے پاس تمہارے لیے وقت نہیں ہوتا، اور اب تمہارے ساتھ ہوں تو کوئی ویلیو نہیں۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا سارے مسئلے مسائل گھر کے کسی کونے میں پھینک کر باہر آنا۔ عثمان نے اسے گڑکا تھا۔ دراصل میں پہلی بار تمہارے ساتھ یہاں آئی ہوں، اس لیے میں کچھ شوق میں ہوں کہ تم اتنے رومانٹک کب سے ہو گئے کہ مجھے سیدھا یہیں لے آئے ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہو۔ اگر تمہیں پتہ چل گیا کہ میں کتنا رومانٹک ہوں تو کبھی میرے ساتھ اس جگہ پر آنے کی غلطی نہیں کرتی۔ اس کے مسکراتے لہجے پر بیلا کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ چلو آگے چلتے ہیں، سینڈل اتارتے ہوئے وہ بولی تھی۔ آگے بھی ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، تمہیں سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ عثمان کے سنجیدہ انداز پر وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ بس اسی طرح ہنستی نظر آنا جب تک میرے ساتھ ہو۔ اسے تاکید کرتے ہوئے عثمان نے
اس کے ہاتھ سے سینڈل لینے چاہے تھے مگر وہ فوراً اسے روک گئی تھی۔ آپ کی بہت مہربانی، مگر یہ میرے ہاتھ میں ہی ٹھیک ہیں، وہ بولی تھی۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سینڈل مستقبل میں نے ہی تو کھانے ہیں، ایسا مت کہو، میں تو تمہیں بہت پیار سے رکھوں گی۔ اس کے روانی سے بولے جانے پر عثمان نے حیرت سے اسے دیکھا جو بری طرح جنپ گئی تھی۔ ذرا دوبارہ کہو، میں نے ٹھیک سے سنا نہیں۔ اس کی شوخ نظروں پر وہ بلش کر گئی تھی۔ تمہارا ٹھیک سے نہ سننا ہی اس وقت بہتر ہے۔ اس کے جلائے لہجے پر وہ دھیرے سے ہنستا اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ گیا تھا۔ پیپرز کے ساتھ تمہاری اسٹڈیز مکمل ہو جائے گی۔ آگے کیا کرنے کا سوچا ہے؟ پیروں سے ٹکراتی ہلکی لہروں کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس نے عثمان کو دیکھا تھا۔ تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ جواباً سوال کر رہا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں کسی خوش قسم کی جاب تک خود کو محدود کر لینا چاہیے۔ مجھے تمہارے اندر بہت صلاحیتیں نظر آتی ہیں، ان کو زنگ نہیں لگنے چاہیے۔ میں جانتی ہوں کہ تم بھی ایسا نہیں چاہتے۔ تیز ہوا سے چہرے پر بکھرتے بال سمیٹتی وہ بولی تھی۔ دنیا میں عارش کے بعد تم واحد ایسی ہستی ہو جو مجھے اندر تک جانتی ہو۔ چاہت سے لبریز ایک نگاہ عثمان نے اس پر ڈالی تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، ملازمت جیسے پروفیشن کی میں عزت کرتا ہوں، مگر یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ پیپرز کے بعد مجھے عارش کے ساتھ مل کر سنجیدگی سے انسٹیٹیوٹ شروع کرنے کے متعلق معاملات کو دیکھنا ہے، مگر اس کام کے لیے تم دونوں کو فائنینشلی اسٹرانگ ہونا بھی تو ضروری ہے۔ صرف مشاہدے تجربے کا ہونا کافی نہیں، بیلا نے کہا تھا۔ اس بارے میں بھائی سے بات ہو چکی ہے، انہوں نے تو پہلے ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے سپورٹ کریں گے اگر میں کوئی بزنس شروع کرنا چاہوں۔ عارش میری طرح کلاش نہیں ہے، وہ تو آلریڈی ایک جاب کر رہا ہے۔ اس کے پاس اس کے پیرنٹس کی بھی کچھ پراپرٹی ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ احمد انکل اسے ہر طرح سے سپورٹ کریں گے۔ عارش ساتھ ہوگا تو یقیناً کچھ نہ کچھ بہتر ہی ہوگا، وہ تفصیلاً بولا تھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اور میرا خیال ہے کہ عارش کے ساتھ یہ پروفیشن اختیار کرتے ہوئے تمہیں اپنے پسندیدہ کام کرنے کا وقت بھی کافی مل جائے گا۔ اور میرے پسندیدہ کام کون سے ہیں؟ عثمان نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ مثلاً خود کو ایکسپوز کرنا۔ بتاؤں ابھی تمہیں؟ رک کر عثمان نے اس کے ہنستے چہرے کو گھورا تھا۔ میرا مطلب تھا میگزین میں، وہ سنجیدہ ہونے کی کوشش کرتی بولی تھی۔ یہ کام تو میں کروں گا، دنیا کو برا لگتا ہے تو لگے، مجھے اچھا لگتا ہے، یہ کافی ہے۔ وہ بے نیازی سے بولا تھا جبکہ بیلا چند لمحوں کے لیے خاموش ہو کر دوبارہ شور مچاتی لہروں کو گننے لگی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ اس کے سامنے آتے ہوئے عثمان نے بغور اس کی آنکھوں میں ابھرتے حزن کو دیکھا تھا۔ مان، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ ہم دونوں کو اگر الگ الگ زندگی گزارنی پڑی تو تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ عثمان نے جس طرح درمیان میں اس کی بات کاٹی تھی وہ پریشان ہوئی تھی اس کے بگڑتے تیوروں پر۔ گھر میں کوئی بات ہوئی ہے یا تمہارے بھائی نے پھر مجھے اور تمہیں نشانہ بنایا ہے؟ تم مجھے بتا کر دل کا بوجھ ہلکا کر لو، مگر مجھے مجبور مت کرو کہ میں ابھی تمہیں اسی سمندر کے حوالے کر کے یہاں سے چلا جاؤں۔ اس کے غصیلے لہجے پر بیلا کا رنگ اڑ گیا تھا۔ تمہیں اگر مجھ سے الگ ہو کر زندگی گزارنی ہی ہے تو کیوں اپنے بھائی کے ہاتھوں میری دھجیاں اڑا رہی ہو؟ وہ بولنا شروع ہوا تو رکا نہیں تھا۔ بیلا کو کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی، وہ جانتی تھی سامنے کھڑے اس بھڑکتے شخص کی محبت ایسی ہی تھی، سرکش پہاڑوں کو چیرتے آبشار جیسی اور کبھی پرسکون ندی کے بہتے پانی جیسی۔ وہ ہرگز بھی اس وقت فاروق کے ارادے سے اسے آگاہ نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی آگے کبھی کر سکے گی۔ یہ وہ بھی نہیں چاہ سکتی تھی کہ عارش سے اس کے تعلقات خراب ہوں یا ان کی دوستی کے رشتے میں کوئی فرق آئے۔ I'm sorry، میں کچھ زیادہ ہی بول گیا۔ بیلا کی خاموشی نے اسے پشیمان کیا تھا۔ نظر اٹھا کر بیلا نے اسے دیکھا تھا جو سمندر کی ایک اونچی لہر پر نظریں جمائے ہوئے تھا، مگر اس کے چہرے پر اضطراب ابھی باقی تھا۔ مجھے برا نہیں لگا ہے، تمہارے یہ جوش میرے ہمت اور حوصلے کو بڑھاتا ہے، وہ گہری سانس لے کر بولی تھی۔ ایسا نہ ہو جائے کہیں، عثمان نے ناراضگی سے ہی اسے دیکھا تھا۔ میری طرف سے اتنے مایوس مت رہا کرو مان، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، وقت آنے پر اگر تمہارے لیے مجھے دنیا بھی چھوڑنی پڑی تو پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اچھا، اب زیادہ بہادری کے مظاہرے کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اس کی نوبت نہیں آنے دوں گا۔ ہمیں کبھی الگ الگ رہ کر زندگی نہیں گزارنی پڑے گی، اس بات کا یقین رکھو اور سب بھول جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ مسکرایا تھا۔ اچھا، اب کیا سارا وقت یہیں گزار دو گے؟ بھوک سے مر رہی ہوں میں۔
تمہاری جیب ہلکی کروا کر ہی جان چھوڑوں گی۔ فیصلہ سناتے ہوئے بیلا نے اسے بھی واپس جانے کے لیے ساتھ کھینچ لیا تھا۔ گیٹ کھلا دیکھ کر وہ صحن عبور کرتی گیٹ تک پہنچی تھیں۔ گیٹ بند کر کے وہ واپس پلٹی تھیں کہ عثمان کی ہلکی سی آواز پر انہوں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تھا۔ اپنے گھر کی چھت کی باؤنڈری پر وہ جھکا ہوا تھا۔ استانی کی طرح آپ کو بھی مجھ پر رحم نہیں آتا؟ اس کی التجائی آواز پر فاطمہ مسکرائی تھیں۔ اچھا تم رکو، میں اسے بھیجتی ہوں، مگر تم بھی اب مان جانا، اسے تاکید کرتی وہ برآمدے کی سمت بڑھ گئی تھیں۔ کمرے میں احمد حسین حسب معمول ٹی وی پر نیوز دیکھ رہے تھے، جبکہ فلور کشن کو ملا کر ان پر سینے کے بل لیٹا عارش میگزین کی ورق گردانی کرتا ٹی وی پر بھی نظر ڈالتا جا رہا تھا۔ عارش ذرا اوپر جاؤ، عثمان اپنی چھت پر ہے، جا کر بات کرو اس سے۔ فاطمہ کی ہدایت پر احمد حسین بھی متوجہ ہوئے تھے۔ عارش کیا کہا ہے میں نے تم سے؟ اسے سو جانے کی ایکٹنگ کرتی دیکھ کر فاطمہ نے ڈپٹنے والے انداز میں کہا تھا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں بہت کوشش کر چکا ہوں، مگر وہ میری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوفت کے ساتھ بولتا وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ تم نے ابھی تک عثمان کی ناراضگی ختم نہیں کی؟ یہ تو بہت بری بات ہے۔ احمد حسین نے اسے شرمندہ کر دیا تھا۔ جاؤ ابھی جا کر اس سے بات کرو، نہیں مان رہا تو اس کے گھر میں چلے جاؤ اور اس وقت تک نکلنا جب اس کی ساری ناراضگی ختم ہو جائے۔ احمد حسین کے مسکراتے لہجے پر وہ دھیرے سے ہنستا جانے کے لیے اٹھ گیا تھا۔ عثمان سے کہنا کہ میں اس کے لیے چائے بنا رہی ہوں، تمہیں دیکھ کر بھاگے گا نہیں۔ فاطمہ نے پیچھے سے اسے ایک احتیاطی تدبیر بھی بتائی تھی۔ باؤنڈری کی جانب بڑھتے ہوئے وہ اسے دیکھ سکتا تھا جو کرسی پر پھیل کر بیٹھا اپنے شغل میں مصروف تھا۔ عارش کی پکار پر بھی متوجہ نہیں ہوا تھا۔ مجھے بتا دو اور کس طرح تمہاری ناراضگی کو ختم کروں۔ تم اپنے دوست کی غلطی کو بھی معاف نہیں کر سکتے؟ کیا یہ اچھا ہے کہ تم اور میں اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر اداس بیٹھے رہیں؟ عارش کے شکایتی لہجے پر عثمان نے اسے دیکھا تھا اور اگلے ہی پل جلتا سگریٹ ایک طرف پھینکتا جارحانہ انداز میں باؤنڈری کی سمت آ گیا تھا۔ تم کس منہ سے مجھے اپنا دوست کہہ سکتے ہو؟ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو اس کا بدلہ تم نے مجھے دھکے دے کر کیوں لیا؟ کیا مجھے الہام ہو گیا تھا کہ تم اپنے دل میں کیا کچھ مجھ سے چھپا کر بیٹھے ہو؟ عثمان کے بگڑے سوالیہ لہجے پر وہ چند لمحوں کے لیے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ اپنے ان جذبوں کو میں خود سے بھی چھپائے رکھنا چاہتا تھا، صرف اس خوف سے کہ کہیں مامی اور ماموں جان کر یہ سب ناگوار نہ گزرے۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں مجھ پر ان کا اعتماد نہ اٹھ جائے، مگر میں بزدل نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو کبھی وقت آنے پر مامی اور ماموں جان کے سامنے اپنا دل کھول کر نہ رکھتا۔ تم میرے دوست ہو، مجھے لگتا تھا کہ تم میری فیلنگ سے واقف ہو۔ تمہارے سامنے مجھے حرمن کے لیے اپنے احساسات عیاں کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر تم الٹا ہی مطلب اخذ کر رہے ہو۔ عارش کے لہجے میں شدید تعصب تھا۔ اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے اب تم یہ مت کہو کہ عثمان کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، اس پر الہام ہونا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر تم نے انکل آنٹی کے سامنے زبان کھولی ہے تو صرف میرے بھائی کی وجہ سے، ورنہ تمہارے اندر ہمت نہیں تھی۔ عثمان کے استہزائیہ لہجے نے عارش کے تاثرات بدلے تھے۔ ٹھیک ہے، تم نے جو بھی کہا وہی سچ ہے۔ اب اس کے بعد اگر تم نے مجھے کسی بھی قسم کا طعنہ دیا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ بپھڑے لہجے میں اس نے عثمان کو وارن کیا تھا، جس کی طنزیہ مسکراہٹ نے مزید اسے بھڑکایا تھا۔ میں نہیں، تمہارا بھائی میرے راستے میں آیا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو کہ تم حرمن کے لیے میری فیلنگ سے واقف نہیں ہو۔ تم سب کچھ جانتے تھے، پھر بھی تم نے دوست ہو کر آستین کا سانپ بننے کی کوشش کی تھی۔ میرے بھائی کو تم ایک طرف ہٹا چکے ہو، لہٰذا اس کی بات مت کرو، کیونکہ میں سنوں گا نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم میرے سامنے بھی زبان کھول چکے ہو تو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ جتنی ہمت کے مظاہرے تم کر چکے ہو تو اس کا محرک میں بنا ہوں۔ سن کر اچھا لگا، عارش نے کافی طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ اچھا تو مجھے بھی اس دن لگے گا جب تم حرمن کے سامنے حال دن بیان کرنے کی ہمت کرو گے، مگر مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے بھی مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ تمہارے ارمانوں کی قبر تمہارے دل میں ہی تیار ہو جائے گی اور تم تب بھی یہی نعرے لگاتے رہو گے کہ میں بزدل نہیں ہوں۔ مذائقہ خیز انداز میں بولتا عثمان بہت اچھی طرح اسے طیش میں مبتلا کر گیا تھا۔ مجھے نہ ہی نعرے لگانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی حرمن کے سامنے اپنا حال دل بیان کرنے کی۔ اگر میرے جذبے اس کے لیے خالص ہیں تو عن قریب وہ جان جائے گی کہ میرے دل میں اس کے لیے کیا ہے۔ یہ بھی کہ میں اس کے اور اپنے درمیان آنے والے کسی بھی تیسرے شخص کو
اس طرح کک آؤٹ کر سکتا ہوں جس طرح تمہارے بھائی کو کر چکا ہوں۔ ہرمن کے اعتماد کو اور اس کے دل کو فتح کرنے کے لیے مجھے تمہاری ضرورت کبھی نہیں ہوگی، سمجھے تم؟ سرخ چہرے کے ساتھ وہ خون خوار نظروں سے اب عثمان کو ہی دیکھ رہا تھا، جس کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کہہ چکے جو کہنا تھا یا دل میں ابھی کچھ اور باقی ہے؟ کھل کر مسکراتے ہوئے عثمان اسے ہتھے سے اکھاڑ گیا تھا۔ میں لعنت بیچتا ہوں تم پر۔ عثمان پر گراتے ہوئے وہ جانے کے لیے پلٹا اور اگلے ہی لمحے اسے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی تھی۔ بس چند قدم کے فاصلے پر ہی وہ موجود تھی۔ ٹرے ہاتھوں میں تھامے اسپاٹ چہرے کے ساتھ وہ عارش کو ہی دیکھ رہی تھی، جس کے ہوش اس اچانک صورتحال پر بالکل اڑ چکے تھے۔ دوسری جانب ہرمن اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتی باؤنڈری کی سمت آئی تھی۔ ٹرے اس نے باؤنڈری پر رکھی تھی اور کسی بھی جانب دیکھے بغیر اسی خاموشی سے واپس چلی گئی تھی۔ فلاس میں سے چائے مگ میں انڈیلتے عثمان نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا تھا، جو باؤنڈری پر کوہنیاں ٹکائے اور سر ہاتھوں میں تھامے گمسم تھا۔ کوئی بات نہیں، ہوتا ہے، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ عثمان نے ہنستے ہوئے اس کے شانے کو تھپتھپایا تھا۔ گہری سانس لے کر اس نے بس عثمان کو ایک نظر دیکھا تھا، جبکہ اس کے بے انتہا سنجیدہ چہرے نے عثمان کو بھی سنجیدہ کر دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اتنی آسانی سے اس تانے کا سامنا نہیں کرو گے۔ مجھے یہ موقع بہتر لگا کہ کم از کم ہرمن کو بے خبر نہیں رہنا چاہیے، اس لیے میں نے تمہیں اس کی موجودگی پر خبردار نہیں کیا، ورنہ تم اتنا کھل کر جی داری کا مظاہرہ 10 سال بعد بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بلکہ تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ تمہارا کام اتنا آسان ہو گیا میری وجہ سے، حالانکہ تم اب بھی یہی کہو گے کہ تمہیں میری ضرورت نہیں تھی۔ مسکراتی نظروں سے عثمان نے اسے دیکھا تھا، جو اب تک سناٹے میں ہی گرا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہاری سٹی گم ہو چکی ہے، مگر پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، لو چائے پیو۔ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے عثمان نے مگ زبردستی اسے تھما دیا تھا، جس کا دل چاہ رہا تھا کہ مگ اس کے سر پر ہی پھوڑ ڈالے۔ اس کی خاموشی عارش کو کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ وہ اس کے کسی بھی رد عمل کا منتظر رہا تھا، مگر کچھ بھی تو نہیں ہوا تھا، سوائے اس کے کہ وہ پہلے کی طرح ہرمن سے نظریں ملا کر بات کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ یہ جذبات بھی بہت عجیب ہوتے ہیں، ان کو چھپائے رکھنا، اذیت و عیاں کرنا قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ وہ جانتا تھا کہ ہرمن سے زیادہ عرصے تک یہ سب وہ چھپا نہیں سکے گا۔ دن بہ دن دل پر ایک بوجھ سا بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا، محسوس کر رہا تھا کہ ہرمن اس سے کھچی کھچی سی رہتی ہے، اس سے کترانے لگی ہے، اور یہ سب عارش کو تفشیش میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی تو ہرمن سے اس کے تعلقات کچھ بہتر ہوئے تھے۔ جب سے اس نے پارلر جوائن کیا تھا، اس میں بہت چینج آیا تھا۔ یہ چیز سب نے ہی محسوس کی تھی۔ عارش سے اس کی بات چیت ہونے لگی تھی۔ اپنے کاموں کے لیے وہ عارش کو بھی یاد کر لیا کرتی تھی، کبھی کبھی معمولی سی فرمائشیں بھی کر جاتی تھی۔ اس کی یہ فرمائشیں بس کھانے پینے کی چیزوں تک ہی محدود ہوتی تھیں، مگر عارش کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ اسے اتنی اہمیت تو دے رہی ہے۔ مگر اب وہ کسی طور یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ ہرمن کے لیے وہ پہلے کی طرح اجنبی اور ناگوار ہستی بن جائے۔ ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے وہ بہت عرصے تک اس کی لا تعلقی کو جھیلتا رہا تھا، لیکن اب وہ نہیں چاہتا تھا کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے، کم از کم اب جب وہ سب کچھ جان چکی ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہرمن اور اس کے درمیان جو فاصلہ کچھ کم ہوا ہے دوبارہ بڑھ کر پھیل جائے۔ وہ ہرمن کا سامنا کرنا چاہ رہا تھا، اس سے کھل کر بات بھی کرنا چاہتا تھا، مگر اس جرأت کے لیے عارش کو مہلت چاہیے تھی۔ اسی کشمکش میں جب اس کے پیپر شروع ہوئے تو اس نے فی الوقت سر سے ہر طرح کا بوجھ اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا تھا اور پوری یکسوئی کے ساتھ اسٹڈیز میں مصروف ہو گیا تھا۔ پیپر سے فراغت کے بعد اسے اور زیادہ مصروف ہو جانا تھا، لہٰذا اسے سب کچھ وقت پر چھوڑنا پڑا تھا۔ اس دوران ہرمن کی روٹین وہی تھی، گھر اور پارلر۔ عارش سے وہ بات بھی کر لیا کرتی تھی، مگر ضرورت کے تخت برائے نام۔ اپنے رویے سے اس نے کچھ ظاہر نہیں کیا تھا، مگر عارش سے یہ کیسے چھپا رہ سکتا تھا کہ وہ محتاط ہو گئی ہے، بہت زیادہ۔ صبح سے رات ہو گئی تھی، مگر اس لڑکے کی کچھ خبر نہیں۔ پہلے ہی حالات اتنے خراب ہیں۔ ایک بار پھر کمرے میں آتی فاطمہ غصے میں بول رہی تھیں، تم ہی فون کر کے پتہ کرو کہاں ہے وہ۔ انہوں نے ہرمن کو گھڑکا تھا، وہ کال ریسیو نہیں کر رہا، کتنی بار بتاؤں۔ صوفے پر نیند راز ہرمن جلا کر بولی تھی، کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ ایک ادارہ شروع کر رہا ہے وہ،
یہ کام گھر میں بیٹھ کر نہیں ہو سکتا، وہ مصروف ہو گیا اس لیے کال ریسیو نہیں کر رہا ہوگا، واپس گھر ہی آنا ہے اس نے۔ خبریں دیکھتے احمد حسین کے انہماک میں بھی خلل ہو رہا تھا، جو کچھ ناراضگی سے فاطمہ کو خاموش کروا گئے تھے۔ صوفے پر وہ اس وقت نیم غنودگی میں تھی جب باہر سے اسے آوازیں سنائی دی تھیں۔ اسکارف کو ٹھیک کرتی وہ خود بھی باہر آ گئی تھی۔ اسے حیرانگی ہوئی تھی کہ فاطمہ بھی گیٹ کے باہر تھی۔ تیز قدموں کے ساتھ وہ خود بھی گیٹ کی سمت بڑھ گئی تھی۔ خوشگوار حیرت کے ساتھ ہرمن نے اس چمکتی دمکتی سلور گرے سوئک کو دیکھا تھا جس کا جائزہ لیتے ہوئے احمد حسین عثمان سے ہی محو گفتگو تھے۔ آؤ ہرمن، یہاں آ کر دیکھو۔ اس کی طرف متوجہ ہوتے احمد حسین نے اسے اپنی طرف بلایا تھا، سو وہ فاطمہ سے الجھتے عارش کو اس کے حال پر چھوڑتی گاڑی کی طرف چلی گئی تھی۔ میں تو سمجھا تھا کہ آپ خوش ہوں گی، مگر آپ تو میری خوشی پر بھی پانی پھیر رہی ہیں، وہ شدید ناراضگی سے بولا تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود تم نے یہ کام کر ہی لیا۔ پہلے ہی تم گاڑی ہواؤں میں اڑاتے ہو، اب اس ہاتھی کو بھی خرید لائے ہو، اور میری جان عذاب میں ڈال دی تم نے۔ وہ شدید ناراضگی کا اظہار کرتی گھر کے اندر چلی گئی تھیں، جبکہ عارش نے ضد ہو کر احمد حسین کو دیکھا تھا۔ گھر کی ضرورت کے لیے ایک کار آمد چیز ہے، مگر ان کو مجھ پر بھروسہ ہی نہیں ہے، اس نے شکایت کی تھی۔ تم جانتے ہو اس قسم کی سواریوں سے وہ کتنا گھبراتی ہے، اور پھر سواری بھی وہ جس کا کنٹرول تمہارے ہاتھ میں ہو۔ احمد حسین کے مسکراتے لہجے پر وہ بس انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا۔ او یہ کیا، تم مٹھائی کے بغیر ہی آ گئے ہو؟ میں تو خوش ہوں۔ ہرمن کو بھی گاڑی بہت پسند آئی ہے۔ مٹھائی کے بغیر تو خوشی ہی ادھوری ہے۔ اس کی شکایت اور اپنی بھول پر وہ شرمندہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ بھی میرے ساتھ ابھی ڈرائیو پر چلیں، میں ابھی مٹھائی لینے جا رہا ہوں، عارش نے فوراً ہی کہا تھا۔ میں اگر تمہارے ساتھ گیا تو تمہاری مامی کا غصہ کون ٹھنڈا کرے گا؟ ہرمن کو ساتھ لے جاؤ، وہ تو پہلے ہی گاڑی میں بیٹھ چکی ہے۔ احمد حسین نے مسکراتے ہوئے ہرمن کو دیکھا تھا، جو فرنٹ سیٹ پر ہی موجود تھی، جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود عثمان اسے ساؤنڈ سسٹم چیک کروا رہا تھا۔ چابی دو مجھے، میں ڈرائیو کرتا ہوں، تم چاہو تو پیچھے بیٹھ جاؤ۔ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے عثمان نے اسے چابی مانگی تھی، جو اس کے ڈرائیونگ سیٹ چھوڑنے کے انتظار میں تھا۔ مجھے جہاں جانا ہے خود چلا جاؤں گا، تم باہر نکلو۔ حشمگیر نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے عارش نے اس کا کالر پکڑ کے باہر نکالا تھا، مگر وہ بھی جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وقت ضائع کیے بغیر بیک سیٹ پر قبضہ جما لیا تھا، اب عارش اسے وہاں سے نہیں نکال سکتا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس وقت وہ بہت خوش تھا، اس لیے کہ فرنٹ سیٹ پر وہ ہستی موجود تھی جس کے لیے اس نے سوچ رکھا تھا کہ پہلی بار اس گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر براجمان ہونے کا حق صرف وہی رکھتی تھی۔ تمہیں یہ پسند آئی؟ اپنی خوشی چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے عارش نے بالآخر اسے مخاطب کر ہی لیا تھا۔ ہاں، مجھے یہ بہت پسند آئی ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اتنا ہی بولی تھی۔ بات سنو، اگر تم لوگ میرے بھائی کے لیے ہاں کر دیتے تو میرا بھائی ایسی 10 گاڑیاں تمہارے گھر کے سامنے کھڑی کر دیتا، اسے ایک گاڑی پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں۔ عثمان کا یہ اچانک طعنہ عارش کے دماغ میں جا کر لگا تھا۔ وہ 10 گاڑیاں تمہارے بھائی کو ہی مبارک ہوں، ہم اس ایک پر ہی اللہ کے شکر گزار ہیں۔ ہرمن نے فوراً ہی جواب دے کر عارش کو پرسکون کر دیا تھا۔ اچھا، ایک خوشخبری اور سن لو، برہان بھائی وہیں شادی کر رہے ہیں۔ عثمان کی اطلاع نے عارش کے ساتھ ہرمن کو بھی چونکا دیا تھا۔ واقعی؟ کب کر رہے ہیں شادی؟ انکل آنٹی نے اجازت دے دی ان کو شادی کی؟ خوشگوار حیرت کے ساتھ ہرمن نے پوچھا تھا۔ کیسے اجازت نہیں دیں گے؟ یہاں ان کے لیے کوئی خاتون مل نہیں رہی، لہٰذا انہوں نے کہہ دیا کہ وہ یہ کام وہیں خود سر انجام دے کر آئیں، تو ولیمہ ان کا یہیں ہوگا۔ بس ان کے استقبال کی تیاریاں شروع ہونے والی ہیں۔ یہ تو بہت اچھی خبر دی ہے تم نے، شکر ہے ولیمہ ان کا یہیں ہوگا، کم از کم یہ تو دیکھ لیں گے کہ انہوں نے کس خوش نصیب کو اپنے لیے چنا ہے، ہرمن نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جو بھی ہوگی تم سے تو اچھی ہوگی، جل جاؤ گی دیکھ کر استانی صاحبہ، عثمان نے اسے چھیڑا تھا۔ مجھ سے اچھی ہی نہیں، لاکھ درجے اچھی ہوگی وہ، برہان بھائی نے ایسے ہی نہیں اتنا بڑا فیصلہ کر لیا ہوگا، اور میں کیوں جلنے لگی؟ خبردار جو تم نے مجھے بدنام کیا، میرے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے، ہرمن نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تم خوش ہو رہی ہو اور کچھ لوگوں کے دل تو خوشی سے اچھل رہے ہیں، لڈو پھوٹ رہے ہیں اندر ہی اندر۔ ہنستے ہوئے عثمان نے بیک ویو مرر میں عارش کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ بیڈ پر آرام سے بیٹھتے ہوئے اس نے تکیہ اٹھا کر گود میں رکھ لیا تھا، جس وقت ہرمن چائے کے ساتھ دیگر لوازمات ٹرے میں سجائے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کمرے کا جائزہ لینے میں ہی مگن تھی۔ ہرمن، میں نے اچانک آ کر تمہیں بہت ڈسٹرب کیا ہے، تم پارلر جانے کے لیے بالکل ریڈی تھی۔
منزہ نے معذرت خوانہ لہجے میں کہا تھا۔ ایسا بالکل نہیں، میں تو شکر ادا کر رہی ہوں کہ تم بروقت آئی ہو، ورنہ ہماری ملاقات نہ ہو پاتی۔ آج تو ویسے بھی مجھے دیر سے ہی جانا تھا، ویسے بھی عارش لیٹ ہو گیا ہے، جانا تو مجھے اسی کے ساتھ ہے۔ تفصیلاً بولتے ہوئے ہرمن نے چائے بھی سرو کرنی شروع کر دی تھی۔ ملاقات کی بات تم نے خوب کی، مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری اس ملاقات میں دیر ہو گئی۔ 1 گھنٹے میں ہی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری دوستی سالوں پرانی ہے۔ پتہ نہیں ہمارے بڑوں نے اپنی ناچاکیاں ہم تک کیوں منتقل کیں۔ منزہ کچھ تعصب سے بولی تھی۔ میں تمہاری بات سے اتفاق نہیں کروں گی۔ اگر ہمارے بڑوں نے ایسا کیا ہوتا تو ہم یہاں بیٹھ کر گپیں نہ لگا رہے ہوتے، ہرمن نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور اتنا سب کچھ سامنے ہونے کے باوجود صرف چائے پر اکتفا کر رہے ہوتے۔ منزہ کے جملے پر وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ میں اس بات پر بالکل شرمندہ نہیں ہوں کہ مجھے پہلے کیک پیش کرنا چاہیے تھا۔ ہرمن کے برجستہ کہنے پر اس بار منزہ ہنسی تھی۔ تب ہی ہرمن کے سیل فون پر کال آ گئی تھی۔ بیلا کا فون ہے۔ ڈریسنگ پر رکھا فون اٹھاتے ہوئے اس نے منزہ کو اطلاع دی تھی، جو مسکراتے ہوئے اب خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بلو اور بلیک لائننگ کی شرٹ میں اس کا سراپا متناسب اور دلکش دکھائی دے رہا تھا۔ بلو نیٹ کا ہی خوبصورت سا اسکارف اس کے چہرے کے گرد نفاست سے لپٹا ہوا تھا۔ سلیوز کلائی سے کچھ اوپر ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں پھنسا سنہری کنگن، جبکہ دوسرے ہاتھ میں بڑی بلو کلر کی ہی چوڑیاں بہت بلی دکھائی دے رہی تھیں۔ بھائی تمہارے لیے دعوت نامہ آیا ہے بیلا کی طرف سے، فون اپنے بیگ میں رکھتے ہوئے ہرمن بول رہی تھی۔ اگر ابھی تم میرے ساتھ ہی پارلر کا وزٹ کرتی ہو تو آج ہی وہاں تمہیں فری سروس دی جائے گی۔ ہائے ہرمن، ایسا مذاق نہ کرو، میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ منزہ بے ہوش ہونے کو تھی۔ اسے دیکھتے ہی ہرمن کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ تبھی کمرے میں داخل ہوتے عارش کے لیے یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ منزہ کی موجودگی میں ہرمن کے چہرے پر مسکراہٹ، مگر یہ وہ حقیقت میں دیکھ رہا تھا۔ آئیے جناب، آپ کا ہی انتظار تھا۔ منزہ خوش دلی سے مسکراتی بیڈ سے اتری تھی اور ہاتھ عارش کی سمت بڑھا دیا تھا۔ آج تو بڑے بڑے لوگ ہمیں اعزاز بخشنے خود چلے آئے۔ بڑی گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے عارش نے جتلایا تھا، جس پر بے ساختہ ہنستے ہوئے منزہ نے فوراً ہی مزید اس کے قریب ہو کر اپنا سر ایک پل کے لیے اس کے سینے سے لگایا تھا۔ ہرمن کے لیے منظر حیران کن ضرور تھا، مگر اسے شوق بالکل نہیں لگا تھا، کیونکہ اسے یہ معلوم تھا کہ عارش اور منزہ کتنے کلوز ہیں۔ یہ لو، میرے آنے کی خوشی میں کیک کھاؤ۔ منزہ نے فوراً ہی اپنی پلیٹ عارش کو تھمائی تھی۔ تم اچانک آ گئی ہو؟ ابا حضور سے اجازت لی تھی؟ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اس نے منزہ کو دیکھا تھا۔ فضول باتیں کرو گے تو دوبارہ نہیں آؤں گی۔ اس کے شانے پر ہاتھ برساتی وہ وارننگ دے رہی تھی۔ تمہارے لیے چائے نکالوں؟ ہرمن نے سوالیہ نظروں سے عارش کو دیکھا تھا۔ ہرمن، ہمیں دیر ہو جائے گی، اس کی تواضع بعد میں کر لینا، منزہ نے یاد دلایا تھا۔ کہاں جانے کے لیے دیر ہو رہی ہے؟ عارش نے سوالیہ نظروں سے دونوں کو دیکھا تھا۔ ہرمن کو پارلر جانا ہے اور مجھے فری سروس لینے، جو کہ میں کسی حالت میں مس نہیں کر سکتی، منزہ بولی تھی۔ ابھی تو میں آیا ہوں اور تم جانے کی بات کر رہی ہو؟ عارش نے ناراضگی سے اسے دیکھا تھا۔ میری چائے ختم ہونے تک جتنی باتیں کرنی ہیں کر لو۔ جس دن میں تم سے ملنے آؤں گی پہلے کال کر کے کنفرم کر لوں گی کہ تم گھر پر ہو یا نہیں۔ آج تو میں بس خاص طور پر چچی جان اور ہرمن سے ملنے آئی تھی۔ اب تم بھی پیپر سے فارغ ہو، کیا کر رہی ہو آج کل؟ سائڈ ٹیبل کے کنارے ٹکی ہرمن نے منزہ سے سوال کیا تھا۔ مکھیاں مارنے کے علاوہ اور کیا کر سکتی ہوں؟ اس عارش کے بچے نے میرے گھر میں سب کے کان بھر رکھے ہیں، کوئی مجھے جاب کی اجازت ہی نہیں دے رہا۔ ہرمن کو بتاتے ہوئے اس نے عارش کو بھی گھورا تھا۔ بس 1 ماہ اور مکھیاں مار لو، اس کے بعد انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن شروع ہو رہے ہیں، سیدھی طرح وہاں آ جانا۔ عارش کے لہجے میں تاکید کم، دھمکی زیادہ تھی۔ بھائی مجھ سے نہیں ہوگا یہ خشک کام، منزہ جھنجھلائی تھی۔ بہانے مت بناؤ میرے سامنے، اچھی خاصی کمپیوٹر ایکسپرٹ ہو، تمہیں تو کہیں بھی آسانی سے اچھی جاب مل سکتی ہے، عارش نے اسے گھڑکا تھا۔ تو پھر کیوں میرے باپ بھائیوں کے برین واش کیے تم نے؟ اب تو میں صرف جاب کے لیے اپلائی کروں گی۔ میرے انسٹیٹیوشن کے علاوہ تم کہیں بھی گئی میں وہاں سے تمہیں نکلوا دوں گا، عارش اطمینان سے بولا تھا۔ یہ اچھی دونس ہے تمہاری۔ منزہ کے حیران لہجے پر ہرمن نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ عارش کی سمت بڑھا دیا تھا۔ مان جاؤ منزہ، ہو سکتا ہے تمہاری وجہ سے اسٹوڈنٹس کی لائن لگ جائے، ورنہ ان سب کی رف اینڈ ٹف شکلیں دیکھ کر ایڈمیشن ختم کیا شروع بھی نہیں ہوں گے، ہرمن نے کہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے انسٹیٹیوٹ کو کامیاب بنانے کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہتے ہو؟ منزہ نے نحوت سے عارش کو دیکھا تھا۔ بہت اچھی بات کی ہے تم نے،
ایوارڈ کی حقدار ہو تم۔ عارش کے حشم گیر لہجے پر منزہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ اچھا اب تم جلدی اپنی چائے ختم کر کے باہر آؤ، ہم باہر انتظار کرتے ہیں، میری وجہ سے حرمن کو مزید دیر نہ ہو جائے۔ عارش کو تاکید کرتی منزہ جانے کے لیے اٹھ گئی تھی، جبکہ سینڈل کے سٹیپ بند کر کر حرمن بیگ اور دوپٹہ سنبھالتی منزہ کے ساتھ ہی کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ گھر سے باہر نکلا تھا کہ منزہ کی چہکتی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ یہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ ایک میان میں دو تلواریں؟ منزہ اور حرمن کو ایک ساتھ دیکھ کر اس پر حیرت کا دورہ پڑا تھا۔ تم اتنے بن سور کر کہاں جا رہے ہو؟ یقیناً ڈیٹ پر جا رہے ہو۔ منزہ نے مسکراتی نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ میں کہاں جاتا ہوں، لوگ مجھے ہی لے کر جانے کے لیے بےقرار رہتے ہیں، وہ فخر سے بولا تھا۔ خوش فہمی میں ہی مر جائیں گے یہ، خشم گیر لہجے میں بولتے ہوئے حرمن نے منزہ سے کہا تھا۔ تم کیوں بول رہی ہو درمیان میں؟ استاد کا بڑا احترام ہوتا ہے، مگر دل پر جبر کر کے مجھے یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ عثمان جل ہی گیا تھا جبکہ منزہ کی ہنسی بھرپور تھی۔ تم اس گھر میں رہتے ہو؟ ہنسی کے درمیان منزہ نے سوال کیا تھا۔ انسان کی اولاد ہوں، گھر میں ہی رہوں گا، استانی کے پنجروں میں ٹھکانہ نہیں میرا۔ وہ فوراً ہی بولا تھا۔ ٹھکانہ ہونا تو وہیں چاہیے تھا، مسکراہٹ چھپاتے ہوئے حرمن پھر بولی تھی۔ تم بس خواہ خواہ مجھ سے الجھنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی رہنا، کوئی فائدہ نہیں، میں اپنے دل کے دروازے تم پر بند کر چکا ہوں۔ عثمان کے جتلانے پر وہ مسکراہٹ نہیں چھپا سکی تھی۔ تم کیوں ہنستی جا رہی ہو؟ آ جاؤ میرے گھر میں، سچ بول رہا ہوں، اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ منزہ پر انکشاف کر رہا تھا۔ عثمان؟ حرمن کے تیور بگڑے تھے۔ فاتحہ پڑھ لو عثمان پر، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تھا۔ حرمن یہ جو بول رہا ہے بولنے دو، مجھے عادت ہے، یونیورسٹی میں اسے بھگتنا میرا معمول رہا ہے، منزہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تو میرے علاوہ تھا کون یونیورسٹی میں جو تمہیں پوچھتا؟ وہ منزہ کو جتلا رہا تھا۔ اگر ایسا تھا تو صرف تمہاری اور عارش کی وجہ سے تھا، تم دونوں تو میری ایک ایک حرکت پر نظر رکھتے تھے۔ منزہ نے فوراً ہی جتلایا تھا۔ گھر میں آ کر جھگڑا کر لو، میں ایک ساتھ دو خواتین کے لیے سکینڈل افورڈ نہیں کر سکتا۔ عثمان نے حشم گیر لہجے میں منزہ کو مخاطب کیا تھا۔ ابھی تم اتنے مشہور نہیں ہوئے کہ تصویروں کے ساتھ تمہارے سکینڈلز بھی میگزین میں چھپ جائیں، حرمن نے کوفت سے کہا تھا۔ تبھی عارش کی آواز پر وہ تینوں اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ عثمان، میں بعد میں ضرور تمہارے گھر آؤں گی، ابھی تو مجھے اور حرمن کو بیلا کی طرف جانا ہے، جس نے خاص طور پر مجھے بلایا ہے۔ میں بھی ساتھ چلوں گا۔ منزہ کی بات پوری سنے بغیر وہ ان دونوں سے پہلے عارش کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں اسے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا، فاروق بھائی نے اگر اسے دیکھ لیا تو وہ یہی سمجھیں گے کہ میں بہانے سے اسے وہاں لے گئی ہوں۔ حرمن ناگواری کے ساتھ عارش سے مخاطب تھی، جبکہ عثمان فرنٹ سیٹ سے اترنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے اور عثمان کو ساتھ ہی انسٹیٹیوٹ جا کر کام مکمل کروانا ہے، ہم گھر کے اندر نہیں جائیں گے، اب تم بیٹھ جاؤ۔ عثمان کی ڈٹائی پر عارش کو التجا کرنی پڑی تھی، مگر میں بیلا کو ایک نظر دیکھوں گا ضرور، بہت دن سے نہیں دیکھا، دل بند ہو رہا ہے۔ بڑی مسکینیت کے ساتھ عثمان نے عارش کو بھی دیکھا تھا جو بس دیکھ کر رہ گیا تھا اس کی فنکاری۔ حرمن، رحم کر لو بیچارے پر، لے چلو ساتھ، بیک سیٹ پر موجود منزہ نے بھی کہا تھا۔ یہ بیچارہ پوری دنیا کو چارہ ڈالتا ہے۔ کھا جانے والی نظروں سے عثمان کو دیکھتی وہ منزہ کے ساتھ جا بیٹھی تھی۔ کچھ آوازیں اسے گہری نیند سے یکدم بیدار کر ڈالا۔ بامشکل آنکھیں کھول رکھتی وہ وال کلاک کی سمت متوجہ تھی۔ صبح کے 4 بجنے والے تھے۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے وہ کچھ تشویش میں مبتلا ہوئی تھی کہ باہر سے آتی آوازوں میں فرحان کی آواز سب سے نمایاں تھی، جو کل سے عثمان کی طرف تھا۔ ابھی وہ بیڈ سے اترنے کا ارادہ کر رہی تھی جب کسی نے اس کمرے کا دروازہ تھپتھپایا تھا۔ حیران پریشان ہوتی وہ کمرے سے باہر نکلی اور اگلے ہی پل زبردست طریقے سے دنگ ہو گئی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ عثمان کے چہرے نے اسے وہم میں مبتلا نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ موجود شخص نے اسے ہپنوٹائز ضرور کر دیا تھا۔ وہ خواب نہیں دیکھ رہی تھی، عروسہ حقیقت میں ہی برہان کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، وہاں کیوں رکے ہو؟ برہان نے مسکراتی نظروں سے اس کے ہونک تاثرات کو دیکھا تھا جو منہ پر ہاتھ رکھے اب خوشگوار حیرت سے اسے دیکھتی قریب آ گئی تھی۔ یہ 4 سال بعد بھی مجھے ویسے ہی دکھائی دے رہے ہیں جیسے میں اسے چھوڑ کر یہاں سے گیا تھا۔ بیلا کو ساتھ لگاتے ہوئے وہ فاروق سے مخاطب تھا۔ تم مجھے یہ بتاؤ، آنے سے پہلے خبر کیوں نہیں دی؟ کیا سوچ رہی ہوگی انیکا؟ ہم میں سے کوئی اسے ایئرپورٹ ریسیو کرنے بھی نہیں گیا۔ تم اسے ساتھ لائے بھی ہو یا نہیں؟ رونا دھونا بھول کر عروسہ اب ہول کر سوال پر سوال شروع کر گئی تھی۔ اسے بیٹھنے تو دو، یہیں ساری باتیں کرو گی کیا؟ فاروق نے درمیان میں انہیں روکا تھا۔
ماموں آپ کو اچانک دیکھ کر ممی کا دماغ کام کرنا بھول گیا ہے، آپ آئیں۔ فرحان نے فوراً ہی برہان کا بازو پکڑا اور لاؤنج کی راہ لی تھی۔ میں تو کچھ نہیں چھپا رہا تھا، مگر بھائی نے کہا تھا کہ وہ اچانک آ کر سب کو سرپرائز دینا چاہتے ہیں۔ صرف مجھے اور فرحان کو معلوم تھا کہ وہ آج رات کی فلائٹ سے آ رہے ہیں۔ بس ہم نے انیکا بھابھی کو گھر پر چھوڑا ہے اور بھائی کے ساتھ یہاں آ گئے۔ عثمان نے عروسہ کو تفصیل بتائی تھی۔ آپی اب آپ فوراً اپنا اور سب کا سامان پیک کریں، ابھی آپ سب ہمارے ساتھ گھر چلیں گے۔ جب تک میں یہاں ہوں آپ سب امی کی طرف ہی رکیں گے، برہان نے قطعی انداز میں فیصلہ سنایا تھا۔ فاروق بھائی، بیلا کو بھی ساتھ لے جاؤں گا، آپ کی اجازت ہے؟ برہان نے بطور خاص بیلا کا نام لیا تھا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ ایک نظر بیلا کو دیکھ کر فاروق نے جواب دیا تھا۔ بیلا کو ان سے اس جواب کی توقع نہیں تھی، مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ فاروق کبھی برہان کی بات نہیں ٹالیں گے۔ عثمان کے مقابلے میں برہان کے لیے وہ بہت مہربان رہے تھے ہمیشہ۔ سکون کی سانس لے کر بیلا نے سب کی نظروں سے بچتے ہوئے عثمان کو دیکھا تھا، جو سنجیدہ تاثر چہرے پر غالباً فاروق کی وجہ سے سجائے کنکھیوں سے بیلا کی طرف ہی متوجہ تھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ عثمان نے پلکیں جھپکائی تھیں، جس پر کھل کر مسکراتی وہ برہان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، جو فاروق اور عروسہ سے محو گفتگو تھا۔ برہان اور اس کی بیوی کی آمد کے بعد گھر میں ان سے ملنے کے لیے آنے والوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا، اور پھر ولیمے کے انتظامات نے بھی مصروفیات بڑھا دی تھیں۔ عثمان کو موقع ہی نہیں مل رہا تھا برہان سے اپنے اور بیلا کے بارے میں بات کرنے کا، بلکہ اپنے ہی گھر میں اسے بیلا کی موجودگی کا پتہ بھی نہیں چل رہا تھا۔ مہمانوں کے درمیان وہ گن چکر بنی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ برہان بھائی اتنے سوشل ہوں گے۔ تمہارا وسیع خاندان کیا کم تھا جو انہوں نے ڈھیر سارے دوستوں کی بھی لائن لگا لی ہے؟ اوپر سے تم بھی مجھے یہاں لا کر بھول گئے ہو۔ اس وقت بھی کچن میں مصروف بیلا اس پر برس پڑی تھی، جسے دیکھنے کی فرصت بھی اسے نہیں مل رہی تھی۔ میں موقع ڈھونڈ تو رہا ہوں، مگر تم دیکھ رہی ہو کہ برہان بھائی کو خود وقت نہیں مل رہا، تنہائی مل نہیں رہی، اور سب کے سامنے میں انہیں وہ مقصد یاد نہیں دلا سکتا جس کے لیے ہم ان کے منتظر تھے۔ عثمان بھی پریشان حال تھا۔ ایک ایک دن قیمتی ہے، برہان بھائی کو واپس بھی جانا ہے، بھائی کو راضی کرنے کے لیے چند دن کافی نہیں ہوں گے۔ بیلا کا لہجہ مضطرب تھا، جبکہ عثمان کچھ کہتے کہتے رک کر کچن میں آتی ہرمن کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بیلا ٹھیک کہہ رہی ہے عثمان، یہی موقع اچھا ہے فاروق بھائی سے بات کرنے کا۔ اب انکار کی کوئی وجہ ان کے پاس نہیں ہے۔ تم ایک اور ادارہ شروع کر چکے ہو، عنقریب کوئی اچھی جاب بھی تمہیں مل جائے گی۔ یہ بہت اچھا ہوگا اگر برہان بھائی تمہاری اور بیلا کی انگیجمنٹ کروا کر یہاں سے جائیں، ہرمن نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ تم ایسا کرو، اوپر جاؤ، عارش کو بھی وہیں بلاؤ، میں برہان بھائی کو اس بہانے سے سب کے درمیان سے نکال کر لاتی ہوں کہ تم دونوں نے اپنی انسٹیٹیوشن کے متعلق کوئی بات کرنی ہے۔ جاؤ، اب دیر مت کرو۔ ہرمن کی عجلت پر وہ سر ہلاتا کچن سے نکل گیا تھا۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ تمہیں ان کے ولیمے کی تقریب تک صبر کرنا چاہیے۔ باؤنڈری کی دوسری جانب موجود عارش نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ یعنی تمہیں بھی کسی اچھے امید کے آثار نظر نہیں آتے؟ گہری سانس لے کر عثمان نے کہا تھا۔ مجھ سے بھی مطلب؟ عارش نے پوچھا تھا۔ آپ بھی تمہاری ہم خیال ہیں، عثمان بولا تھا۔ بات امید کی نہیں، موقع کی نزاکت کی ہے۔ فاروق بھائی کی نیچر سے تم واقف ہو، اور کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ خوشی کی ایک تقریب بدمزگی کی نظر ہو جائے۔ بولتے ہوئے عارش اس جانب متوجہ ہوا تھا جہاں سے وہ برہان کے ہمراہ آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں ناگواری کی ایک لہر عارش کی رگوں میں دوڑی تھی، حالانکہ اب ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، مگر یہ جذبات بھی عجیب منطق رکھتے تھے۔ جس ہستی پر نچھاور ہو جاتے تھے اسے پھر دنیا کی نظروں سے چھپائے رکھنے کے لیے مچلتے رہتے ہیں۔ یہاں تو موسم بہت خوشگوار ہو رہا ہے، مگر وہ ہینڈسم بندے اتنے سنجیدہ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ برہان نے مسکراتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا تھا، کیونکہ ان دونوں بندوں کو اپنے ولیمے کے آثار دور دور تک دکھائی نہیں دے رہے۔ ہرمن کے فوراً ہی کہنے پر برہان نے کہکا سا لگاتے ہوئے عثمان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا تھا۔ میں خواہ مخواہ لپیٹ میں آ رہا ہوں، مگر آپ کو عثمان کے لیے سنجیدہ ہو جانا چاہیے۔ عارش کے مسکراتے لہجے پر عثمان بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ بالکل، آپ صرف یہاں شادی کی رسمیں مکمل کرنے نہیں آئے، ہرمن نے بھی فوراً کہا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں یہاں آنے کا اہم مقصد، میں نے کل ہی فاروق بھائی سے کہا تھا کہ مجھے ان سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، اس سلسلے میں ان سے بات ان کے گھر پر ہی کروں گا، سنجیدہ ہوتے ہوئے برہان نے کہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ مان جائیں گے؟ عثمان کا لہجہ متفکر سا تھا۔ مجھے امید ہے کہ میں ان کو قائل کر لوں گا، مگر تم اس طرح پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ اللہ پر بھروسہ رکھو۔
میں صرف ایک اسی وجہ سے پریشان نہیں ہوں۔ باؤنڈری سے پشت لگاتے ہوئے اس نے کچھ ناراضگی سے برہان کو دیکھا تھا۔ کچھ عرصے کی تو بات ہے یار، میں ہمیشہ کے لیے تو امی ابو کو اپنے ساتھ نہیں لے جا رہا۔ برہان کے ضد ہونے پر ہرمن چونکی تھی۔ آپ انکل آنٹی کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں؟ عثمان ان کے بغیر یہاں تنہا کیسے رہے گا؟